वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जो मुतकिफ़ीन के जो तासुरात हमें मदनी मुज़ाकरे से पहले देखने सुनने को मिल रहे हैं, और बाद तासुरात वाकई ज़्यादा मुतासिर कुन हैं, और उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि एक दुनिया की झंझट में फंसकर उसका जहन ये बनता है कि मैं जाऊं और कहीं जाकर ऐसा बैठ जाऊं कि फिर मैं अल्लाह पाक से वो लो लगाना, वो क्या कहते हैं, मानिंद शमअ तेरी तरफ लो लगी रहे, मानिंद शमअ तेरी तरफ लो लगी रहे, दिल लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदास का। अल्लाह पाक की रहमत पाऊँ। दुनिया की ये जो तासुरात हैं, इसका सारा मिलजुला कर मैं मिलजुला के बात कर रहा हूँ कि बस दुनिया की उसमें थे, दुनिया की झंझट, तो कारोबार की झंझट, तो फलां, तो ये, तो कोई डिप्रेशन, तो कोई एंजाइटी, तो कोई रूहानियत की तलाश, तो कोई ये कि चलें कुछ अपने रब को मज़ीद राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह। आप सुन रहे हैं, कोई घर से कट कर आ गया, तो कोई कारोबार से कट कर आ गया, तो कोई वो स्मार्टफोन ही रख कर आ गया कि नहीं जनाब चलो ज़रूरत होगी तो नॉर्मल फ़ोन से ही घर पर कुछ हस्बे ज़रूरत राब्ता कर लेंगे। तो ये जो कुछ हम सुन रहे हैं, हकीकत ये है कि माह रमज़ान का ये फैज़ान, एक तो जो इत्तकाफ़ कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा है कि जो इत्तकाफ़ नहीं कर रहे, घरों पर इस पर बयान सुन रहे होते हैं या नहीं मुत्तकिफ़ हुए, वो उनके लिए भी रमज़ान किसी नेमत से कम तो नहीं। हम सब के लिए रमज़ान किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जिनको ये एहसास होता है ना कि मैं कुछ अलग करूं माह रमज़ान में, कुछ चेंज करूं माह रमज़ान में, मेरा ये रमज़ान कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए पिछले सालों के मुकाबले में, तो उनकी सोच बनती है तकाफ की। यार और तो कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि घर बैठ यहाँ रहेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, मार्केट में जाएंगे, कारोबार पे जाएंगे, ये सब करेंगे। तो वो जो एक सोच बनती है माह रमज़ान में अपने अंदर एक रूहानियत लाने की, तब्दीली लाने की, वो उस तरह की सोच शायद यूं घर में, बाजार में, कारोबार के दौरान शायद ना मिल सके। अगरचे इसमें कई और काम हैं जो सवाब के जरिए बंदा रमज़ानुल मुबारक में कर रहा होता है, लेकिन एक अलग से हो, जैसा मदीने पहुंच जाते हैं, है ना, दुनिया की झंझट ज़माने का है गम, मिला था हमें कुर्बे महबूब दावर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, है ना। तो मदीने भी जाता ही है बंदा। तो इत्तकाफ के तौर पर मैं कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है हमारे देखने सुनने वालों में से ऐसे भी हों जिनका अब तक कोई जहन ना बना हुआ हो, और वो सोचे यार चल चल निकल आए मुत्तकिफिन में चेहरा तेरा, हम भी चलते हैं मस्जिद में, हम भी बैठ जाते हैं एक महीने वालों में, आखिरी अशरे का इत्तकाफ कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए पहले समझ, अच्छा जो मुत्तकिफ है वो भी जरा समझेंगे। आखिर हम इत्तकाफ की तरफ जो माइल होते हैं, इस पे एक कुछ बुनियादी बातें मैं आज बयान करता हूँ, राइट, समझने के लिए बड़ी गौर तलब चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह वो बातें भी बयान करूँगा जो हम उस मकसद को पाने में जो रुकावटें बन रही है उसका भी आज अल्लाह ने चाहा तो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए बुनियादी मकसद होता है अपने रब से ताल्लुक को कायम करना, अल्लाह पाक की रहमत मजीद पाना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रहमतल्लाहि करीबु मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह पाक की रहमत नेकोकारों के करीब है।
ایک اللہ کا بندہ، ایک نیک، ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں اپنے رب سے لو لگاؤں، اپنے رب کا قرب پاؤں. اب اس کے لیے اس کا اب ذہن بنتا ہے کہ اعتکاف میں جاؤں، کیونکہ جو مصروف زندگی ہے میری، گھر کی، کاروبار کی، اور دیگر جو ایک اپنی جو ایک جنرل لائف ہے، میں اس میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے بس کوئی چیز چاہیے جس سے میں یہ کام کر لوں، تو اس کو اعتکاف نظر آتا ہے. جتنی کثرت سے تلاوت میں اعتکاف میں کر لوں گا، جتنا اپنے رب کو یاد اعتکاف میں کر لوں گا، جتنے ذکر و اذکار اعتکاف میں کر لوں گا، جتنی نمازیں با جماعت میں اعتکاف میں پڑھ لوں گا، تہجد جو مجھے اعتکاف میں ملے گی، اشراق چاش جو مجھے اعتکاف میں ملے گی کی نماز، اور جو اوابین کے نوافل ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو سنتیں اور آداب وغیرہ ہیں، یہ جو دل جمعی مجھے ملے گی وہ مجھے اعتکاف میں ملے گی. یوں بندہ آتا ہے اعتکاف کے لیے. پھر ایک اس کا ذہن یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں مجھے میری سوچ کی پاکیزگی نصیب ہوگی. جو ماحول مجھے یہاں ملے گا، میں دعوت اسلامی کے، میں 91 میں دعوت اسلامی میں آیا تو میں نے اعتکاف کیا تھا، تو جو سوچ اعتکاف میں ملتی ہے وہ سوچ باہر نہیں مل پاتی. ایک ماحول ہوتا ہے، ایک تو مسجد کا ماحول، پھر یہ کئی عاشقان رسول کی صحبت، اس میں مختلف اظہار خیال ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. پھر امیل سنت جیسی ذات ہماری یہاں تربیت کر رہی ہوتی ہے، دیگر مختلف مساجد میں مبلغین تربیت کا ایک سلسلہ لے کر وہاں بھی سارا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. تو سوچ کو ایک پاکیزگی ملتی ہے اور آخرت کی تیاری کی سوچ بنتی ہے. پھر نفس کی جیسی تربیت اعتکاف میں ہوتی ہے، بہت مشکل ہے. آرام دہ بستر کو چھوڑ کر مسجد کی فرش پہ سونا ہے، طرح طرح کی غذاؤں سے نکل کر ایک سادہ سی غذا کھانے کی طرف ہم آتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اعتکاف میں جنرل میں بات کر رہا ہوں، ایک سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، نارمل ایک کھانا پکتا ہے اور الحمدللہ ہم کھا لیتے ہیں، اور یوں مطلب کہ اپنی نفس کو ایک مجاہدے کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ نفس کا مجاہدہ ہے. جو آپ نے تو مجاہدہ، محاسبہ، مراقبہ، یہ سارے تصوف کی اصطلاحات ہیں، تصوف کی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اعتکاف یہ ہمیں اس طرح مجاہدوں اور اپنے محاسبوں کے مراحل سے گزار کر ہماری نفس کی اصلاح کی طرف لے کر آتا ہے یہ اعتکاف. الحمدللہ بالخصوص جب اس طرح ہم ایک اجتماعی اعتکاف کی طرف غور کرتے ہیں. پھر خواہشات پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے. کئی خواہشات ہوتی ہیں جو باہر بندہ پوری کر رہا ہوتا ہے اور یہاں آ کر بھی ہوتا ہے. جیسے چند معتکفین نے تاثرات دیے. ایک کے تاثرات تو وہ کہ میں بیگ اٹھا کے جا ہی رہا تھا، پھر میں بیٹھ گیا. ایک نے کہا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، لگ گیا. تو کیا وہ باہر جانے کی خواہش تھی؟ باہر نفس کہتی تھی باہر نکل، وہ بولتا ہے نہیں نکلوں گا، نکل. دھکا مارنے کی کوشش کی نفس نے، پھر کسی نے روک لیا، پھر دھکا مارنے پھر کسی نے روک لیا. آخر کا روک گئے کہ چلو یار مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. ان کو سن کر تو مجھے حضرت حور یاد آ جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں ہیں. کیسے بے چین و بے قرار تھے، کیسے بے چین و بے قرار تھے کہ تم مطلب آل رسول سے لڑو گے، تم امام حسین سے لڑو گے، تم علی کے بیٹے سے لڑو گے، تم سرکار کے نواسے سے لڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بے چینی تھی. اس کے بھائی نے آ کر کہا کہ حور کیا بات ہے، میں نے تمہیں بڑے بڑے جنگوں میں دیکھا، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، آج تم بڑے بے چین ہو. تو جو ان کا جواب تھا نا، جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، ان کا جواب بڑا کیا کہتے ہیں، طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. اچھا اب یہ تذبذب میں تھے اور وہاں سے امام علی مقام نے پکار دی، ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان قربان کرے. وہاں یہ تذبذب میں اور اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. اور ایسے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں آتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے گھوڑے کے پر ایڑی ماری اور یہ کہتے ہوئے باہر آئے، ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. یہ نعرہ حور کا تھا، یہ نعرہ حور کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا
یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عصیاں یعنی گناہوں کی دوا یہ پنجتن کے در سے ملتی ہیں۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے۔ تو حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جنت کی طرف آ گئے؟ وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، وہ لمحہ لگتا ہے پلٹنے میں، اللہ کی رحمت روک لیتی ہے، رک جا۔ اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام کی طرف جا کر اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پا گئے۔ یار کیا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی امام علی مقام کا ادب کام آ گیا، امام علی مقام کا ادب کیا تھا انہوں نے، اور امام علی مقام سے معافی بھی مانگی تھی انہوں نے۔ اور یہ بھی تھا کہ امام علی مقام کربلا میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو امام علی مقام امامت کرتے تھے، اور امام علی مقام کے پیچھے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اہل بیت کا، صحابہ کا، بزرگوں کا ادب بھی کام آتا ہے، اور بڑا کا یہ کام آتا ہے، اور کیا کام آئے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات پر قابو پانے کا موقع اتقاف میں ملتا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر گناہوں سے بچنے کا موقع اتقاف میں ملتا ہے۔ باہر بد نگاہی، یہاں پر اللہ چاہا تو اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ایسی ہے نہیں، کوئی بندہ کرنا چاہے تو پھر کیا نہیں کر سکتا، مگر یہ سچ اگر بات جنرل کی جائے، گانے بازوں سے یہاں کیا کرے گا؟ اب کوئی مسجد میں بھی بیٹھ کر لگا ہوا تو ایک الگ ٹاپک ہے، ادروائز بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے میں نے میوزک نہیں سنا۔ معتکف شاید یہ کہہ سکتا ہے اگر اس اپنے موبائل میں کوئی ایسی شرارت نہیں رکھی، معتکف شاید یہ دعویٰ کر سکتا ہے، معتکف یہ شاید دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج 9ویں شب ہے اور 9 راتیں ہو گئی، نہ میری آنکھوں نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہے، نہ میری کانوں نے کسی میوزک کو سنا ہے۔ یہ بات یہ معتکف کر سکتا ہے، یہ اللہ نے چاہا تو معتکف شاید یہ دعویٰ کر لے گا کہ میں نے، بلکہ معتکف یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے چاہا تو 9 راتیں ہو گئی، آج تک ابھی تک میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ ایسی کئی چیزوں کی معتکف بات کر سکتا ہے، الحمدللہ میں بچا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ اتقاف کیا، مسجد میں بیٹھ گئے۔ پھر اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ایک اور فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کئی معتکف اس طرح ہو جو یہ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس بات کے انہیں حق با جانب ہو کہ الحمدللہ اتنی راتیں ہو گئی ابھی تک میں نے چغلی نہیں کی، اتنی رات و دن ہو گئے میں نے ابھی تک غیبت نہیں کی، اتنی رات و دن ہو گئے میں نے ابھی تک جھوٹ نہیں بولا۔ ہو سکتا ہے کئی معتکف کہہ لیں جو باہر کسی کام میں لگے ہوئے تھے، باہر جو معاملے تھے ان میں نہیں ہے،
یس یہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ میں نے اتنے راتوں میں یا اتنے دنوں میں ابھی تک کسی کی دل آزاری نہیں کی اور باہر تو بچ نہیں پاتا تھا، بلکہ یہ کہہ دے کہ باہر تو میں نے معافی مانگنے کا آتا نہیں تھا، یہاں تو میں نے معافی مانگنی سیکھی ہے. باہر دل کسی کو خوش کرنا تو آتا نہیں تھا، یہاں تو میں دل خوش کر رہا ہوں. تو یوں کئی چیزیں ایسی ہے اگر بندہ غور کرے تو وہ اعتکاف کی برکتوں سے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے الحمدللہ یہ برکتیں مل رہی ہیں. پھر ایک اور خاص بات جو معتکف کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. اب میرے ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین یہاں اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں. ان میں ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے جنہیں یہاں آ کر پتہ چلا ہوگا کہ میں کہاں جا رہا تھا، اصل تو راستہ میرا یہ تھا جو مجھے یہاں کر پتہ چلا. جو کہ چند ایک تاثر آتا ہے، لیکن شاید یہ میرے معتکف کہہ سکیں گے، شاید کہہ سکیں گے کہ جو توبہ کی توفیق مجھے ان دنوں میں یہاں نصیب ہوئی ہے نا، مجھے اپنی زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. میں کبھی اس طرح سوچتا ہی نہیں تھا کہ زندگی کا اصل راستہ تو یہ ہے، زندگی تو اصل یہ ہے. جو کہ تاثرات سے جو چند دنوں سے جو میں تاثرات دیکھ رہا ہوں، سارے تاثرات تو نہیں دیکھنے کا موقع ملا بعض اوقات، لیکن ایسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ معتکف کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو فیل آ جاتی ہے، اور پھر وہ گناہوں کی طرف سے دور، گناہوں سے دور رہ کر نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. یار میرا راستہ اصل یہ ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. پھر اعتکاف کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ جس کے لیے اعتکاف کی خاص روایت ملتی ہے، وہ ہے شب قدر کی تلاش. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ آپ نے اعتکاف فرمایا تھا شب قدر کی تلاش. پھر فرمایا کہ اس کو آخری چاند، اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو. اور معتکف یہ شب قدر کی تلاش میں مصروف رہتا ہے. اب ہو سکتا ہے باہر رہنے والا غفلت میں پڑ جائے، مگر کم چانس ہے یار، کم چانس ہے کہ ایک شخص مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور وہ بھی اگر پورے مہینے بیٹھا ہو تو اس کی تو ویسے ہی بہت ساری تربیت ہو چکی ہے. بیٹھنے کا ذہن بن چکا، تلاوت کا ذہن بن چکا، عبادت کا ذہن بن چکا، بہت ساری چیزوں کا وہ ذہن بن چکا ہوتا ہے، توبہ کر چکا، عبادت پر خود کو بہت اچھے طریقے سے آمادہ کر چکا. تو اب وہ جب آخری اشرا شروع ہوتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ اس کی پریپریشن ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ مینٹلی طور پر تیار ہوا ہوتا ہے، بلکہ فزیکلی طور پر بھی تیار ہوا ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آخری اشرا شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی پہلی رات ہی قدر کی رات ہو، 21ویں شب ہوتی ہے نا، مولا علی کی رات ہوتی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجل کے، کیا پتا وہی شب قدر ہو. اور الحمدللہ اتنے باہر سے جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں، کیا پتا انہیں کو نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اصل جو اعتکاف کی ایک بنیادی روح یہ ہے شب قدر کی تلاش. اور تو بیٹھا ہی مسجد کے اندر ہے، تو کرنا کیا ہے. اب اس طرح اگر بندہ غور کرے تو اعتکاف کتنی ساری برکتیں، کتنی ساری رحمتیں، کتنے ساری اپرچونٹی لے کر آیا. اب ایک اور پہلو، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک مثبت رائٹ سائڈ بہت ساری بیان کی، مگر اب بدقسمتی کی طرف ایک طرف غور کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود یہ اور اس طرح کی کئی اور برکتوں سے محروم ہونے والی صورت میں آ جاتا ہے. اب اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو آئے ہیں یہاں پر یا جو فیضان مدنی چینل پر سننے، ہو سکتا ہے یہ مینٹلی طور پر تیار ہو رہے ہو، یار چلتے ہیں، یار چل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی اعتکاف کر لیتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ آنے کے بعد بھی اس طرح کی وہ ملتی نہیں ہے بات کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو میں جو بھی بیان کیا اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہے. اب ان میں تھوڑی سی کیٹیگریز آپ کے تو یہ بیٹھنے کی آگے کی صف والے یہ بار بار جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس سے دیکھنے سننے والوں کی توجہ اتنی بڑھتی ہوگی، میں آپ کو کیا عرض کروں. کیونکہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، پھر بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور آپ بار بار آگے کی طرف یوں کریں گے تو سارے آگے پیچھے کی توجہ بٹنے کا چانس ہوتا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ سب سے پہلا ٹاپک جو میں آپ کو بیان کروں جس کی وجہ سے محرومی ہو سکتی ہے
وہ ہے موبائل فون کا بیجا استعمال. کل تو کچھ امیر سنت اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی تھی، لیکن اس وقت موبائل فون بہت زیادہ بندے کو انگیج کر رہا ہے. اب جو ہو رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب بیجا اپنے آپ کو موبائل فون میں مصروف کرنے سے وہ عبادت جس کی نیت سے آپ یہاں آئے تھے اسے دوری، وہاں پر مصروفیت. اب وہ شاید دعویٰ کرے کہ نہ کرے کہ میں نے میوزک نہیں سنا، وہ دعویٰ کرے کہ نہ کرے میں نے کسی اجنبی اور غیر عورت کو یا اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں ہیں. موبائل کے ذریعے اتنا جو بچنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کے بچنے کی صورت پیدا فرما دیتا ہے. لیکن وقتاً فوقتاً جو موبائل کو استعمال کرتا رہتا ہے وہ کئی 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 برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس کا سارا وقت، ایک بڑا وقت تو وہاں نکل جاتا ہے. پھر وہ اپنا موبائل چارج کرنے میں لگا ہوا ہوگا لائن میں لگ کر کہ کب باری آئے گی اور میں بھی چارج ہوں. بھیا چارج ہونے کے لیے تو مسجد میں آئے ہو، موبائل کو چارج کر کے کیا کرو گے؟ آپ چارج ہو جاؤ، موبائل کو چارج کرنے کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی. اصل تو اپنا ہی معاملہ یہ کہ اپنی بیٹری بیٹھی ہوئی ہے، تبھی تو موبائل کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اب کوئی باتھ روم کی لائن میں لگا ہوا ہے تو کوئی موبائل کے چارجر کی لائن میں لگا ہوا ہے. بھیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ غور کرو. وہاں کھڑے ہوا موبائل چارج ہو رہا عادت کھڑے ہوئے، دیکھو کب چارج پورا ہو جاتا ہے. اب غور کر لیں کہ آیا اس سے کوئی محرومی ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ آپ غور کر لیں. میں اب اس پہ کیا اتنا زیادہ آپ کو تبصرہ کروں گا. پھر جو ایک تو اس میں جو قیمتی لمحات آپ کے ضائع ہو رہا ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے، اتنی دیر میں تلاوت ہوتی، اتنی دیر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر میں بہت سارے نیک کام کیے جا سکتے تھے جو کہ نہیں ہو پا رہے. تو ایک تو موبائل کے استعمال کے تعلق سے آپ غور فرما لیں. پھر اللہ نہ کرے اگر کوئی گروپ میں ہے، اب اس گروپ میں یہ آ رہا ہے، اس گروپ میں وہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، اب اس پر تبصرے الگ ہوں گے. کیونکہ اس کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. اب آئے تھے یہاں پر مسجد میں یہی کہہ کر کے میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں. اب بعض اوقات دوست تو چھوڑ کر آ گئے آپ باہر، مگر یہاں جو دوستیاں ہو گئی اس کا کون. اب ادھر بھی ایسی دوستی ہو جاتی ہے، لگتا ہے ارے تم کدھر تھے، تمہارے ساتھ تم آپ سے مل کر تو ایسا لگا جیسے ہماری پرانی دوستی ہے. ارے بھائی آپ پرانی کو تو ویسے ہی چھوڑ گئے، یہاں کہاں پرانی ہے؟ تو وہ پھٹی پرانی، یہ پرانی. یہاں مطلب آپ کیوں آئے ہیں؟ آپس کی اس طرح کی دوستیاں کہ پھر بیٹھ کر باہر باتیں کریں اور اللہ نہ کرے عبادت سے دور ہو جائیں. تلاوت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ نہ کرے اگر کسی کی چھوٹ جائے. تو اب معتکف اگر مسجد میں رہے گا، یعنی اب سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. معتکف مسجد میں، اس کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، جماعت چلی گئی، اس کی تراویح کی جماعت چلی گئی، یعنی دنیا باہر سے 5-5 10-10 کلومیٹر سفر کر آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھے، پوری تراویح پڑھے، اور اگر کوئی کہے کہ میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں اور وہ بولے کہ نہیں، اس کا یہ سب چھوٹ جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر روحانیت کہاں سے ملے گی؟ اور وہ کتنے، اگر ایسے ہوتے بھی تو کتنے ہزاروں الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں چیزوں سے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم جو یہاں آئے ہیں دوستیاں کرنے نہیں ہے، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری خیر خواہی والا معاملہ کرنا، سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہونا، یہ ڈیفرنٹ ہے وہ جو ہلکے سطح پر ہمارا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ادھر سے لے کر 4 ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، اور سنا کہاں سے آئے ہو؟ اچھا تم ٹنڈو آدم سے؟ اچھا میں تم کہاں سے آیا؟ میں منڈی بہاؤدین سے. اور تسی؟ اور میں لاہور نو آیا. تو یہ لاہور نے دیے تو یہ سب لگا. اور میں تو KPK سے آیا ہوں. آپ؟ میں بلوچستان سے آیا ہوں. یہ سب بیٹھ گئے، جنا پورا پاکستان جمع ہو گیا، چاروں صوبوں کا رنگ ایک ہی جگہ پر سنگ. اور جو ہوا تو ہوا. پھر وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات، پھر ٹرین کی بات الگ ہوں گی. وہ بولے برتھ نہیں ملا تو بولے سیٹ نہیں ملی، تو بولے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. ارے بھیا جو ڈھونڈنے آئے ہو وہ شب قدر اللہ پاک کی محبت ہے، اس کو ڈھونڈو نا. کہاں ایک دوسرے میں پھر بعض اوقات بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں پتا ہے میں کیسے کن حالات میں آیا ہوں. اب وہ ماں کی غیبت، تو باپ کی غیبت، تو بہن کی غیبت، تو گھر والوں کی برائیاں، اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. نئے لوگ بعض اوقات یہ سارا پیٹ ہلکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں کے لیے ہم نہیں آئے، ہم اللہ پاک عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے آئے.
اس کے لیے یکسوئی چاہیے. یکسوئی کے لیے تو بندہ آتا ہے, سیکھنے کے لیے تو بندہ آتا ہے. پھر اپنے کارنامے کتنے سنائیں گے, میں تو کرکٹ کا میچ یوں کھیلتا تھا, تو میں تو یہ کرتا تھا, پچھلا تو میرا یوں گزرا تھا, تو ابھی تو میں آیا ہوں, یہ کر کے آیا ہوں, ہو سکتا ہے کبھی بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا. ابھی عجیب و غریب قسم کی کہانی افسانے وہ سنا رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے. اس طرح کی دوستیاں نہ کریں اعتکاف کے اندر, بلکہ سب مل کر عبادت کی طرف آئیں. یار ہم کیوں آپ کبھی تو بولو یار ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم اس کے لیے آئیں؟ کوئی تو بولے گا نہیں یار اس کے لیے تو نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں اپنا مقصد برباد کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ مہربانی کر کے اپنا سارا معاملہ چھوڑ دے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے عمل اکارت فرما دے. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو بچائیے. اچھا, اب پھر ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ان تمام تر جو نیک اور اچھے مقاصد اس میں رکاوٹ بنتا ہے, کھانے کا ٹینشن. پتہ نہیں سحری میں کیا ملے گا. آج سحری ہو گئی, اب زور کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا. آج افطار کا کچھ پتہ چلا, یہ افطار کا مینیو کیا ہے؟ اور بھیا مل جائے گا یار, آپ یقین مانو آپ کی گفتگو سے کچن والے کو کوئی آواز نہیں جائے گا. اچھا, اس نے آپ کی گفتگو سن کے اپنا مینیو بدلنا بھی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے آج کے افطار میں کیا دینا ہے, سحری میں کیا دینا ہے, اس کو سب پتا ہے. اس کے پاس ایک شیڈول بنا ہوا ہے. آپ کی گفتگو تو کچھ نہیں, خالی خالی ارمان ہو بھائی کیوں پانی پھیر رہے ہو, اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ چکن بریانی ملے گی, یہ تو دال چاول آ گیا. بھیا ہون کی کریے, ہون کھائیے اور کی کریے, صرف کھائیے اور کیا کریے. نہ سوچتے تو جو اب یہ تو تھے نا جو ملے گا وہ کھاؤں گا, تو پھر یہ اچھا اب کچھ نہیں تو باہر سے آ رہا ہے. یہاں امیل سنت فرما دے سادگی, پیٹ کا خیال رکھو, دماغ کا خیال رکھو, جذبات کا خیال رکھو. جی حضرت لبیک, اور سنا پراٹھا کب آ رہا ہے؟ مال پورا تو آ جائے گا یار, مال پورا تو بنتا ہے. 2 سموسے تو لگتے ہیں یار, 2 سموسے تو آنے ہی چاہیے. رسگلہ بیچ میں تھوڑا سا رکھ دینا, میٹھا تو ہوئے گا نا, چھوٹا سا دیکھ بلا گلاب جامن نہیں لانا, چھوٹا سا لانا, یہ تو چلے گا. اب یہ ساری چیزیں اگر بیٹھ کر ہم نے باہر کرنی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے, تو آئے کیوں ہیں یہ بات, مقصد یہی, ہم آئے کیوں ہیں؟ کھانوں کی لذت اٹھانے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عبادت کی لذت اٹھانے کے لیے آئے. ہم کہیں اور دل لگانے کے لیے آئے. ہم اللہ پاک کی ایسی عبادت کریں, ایسی عبادت کریں, ایسی عبادت کریں کہ اللہ کرے کہ ہم کو تو جنت میں مہمانی مل جائے یار. وہ ہے نا کون سا شعر ہے, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے, خدا دن خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت. صفے ماتم اٹھے خالی ہوں, زندہ ٹوٹے زنجیریں, صفے ماتم اٹھے خالی ہوں, زندہ ٹوٹے زنجیریں, گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا, گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. انشاءاللہ جنت کی مہمانی ملے گی. مچھلی کی کلیجی کے کنارے سے جنتیوں کی دعوت ہوگی, کھائیں گے انشاءاللہ, کھائیں گے. اللہ
بس اللہ قبول کر لے، اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو عبادت میں لگا، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ یہاں ہم رہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی کی سوچ ملنی چاہیے، ہمیں اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، کچھ ایسا بول دے، کچھ ایسا کر لے، یا اس کا فکر ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جسے زندگی میں ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ یہ ڈر و خوف، جتنا دعوت اسلامی میں یہ ڈر و خوف دیا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار ڈرنے والے، بھائی ڈرنے والی باتیں کرنی ہے، ڈرتے ہی تو نہیں ہے، ڈرتے ہوتے تو کیا ایسے ہوتے ہم لوگ یار، جیسے ہم لوگ ہیں، یہ ڈرنے والے کا چگلی کرتے ہیں، ڈرنے والے کا غیبتیں کرتے ہیں، کہ ڈرنے والے گانے باجے سنتے ہیں، یہ کیا ڈرنے والے بدنگاہیاں کرتے ہیں، ڈرنے والے کا نماز قضا کرتے ہیں، نہیں ڈرتے تبھی تو یہ حال ہے۔ ڈرتے ہوتے تو کیا سود کھا رہی ہوتی قوم، ڈرتی ہوتی کیا رشوت کا لین دین کر رہی ہوتی قوم، ڈرتی ہوتی کیا ماں باپ کو ستاتی قوم، نہیں، ڈرتے ہی تو نہیں ہے یار، ڈرتے ہوتے تو کہ یہ حال ہوتا ہے یار۔ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، ڈرایا ہے اس نے، اور ڈر کر ایک تعداد ڈر کر آئی ہے، جہنم کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف، پرسش کا خوف، نزا کی سختی کا خوف، پل صراط کا خوف، پل صراط کی دہشت، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، یہ باتیں لائی ہیں۔ امیل سنت کے شروع کے بیانات تو سنیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اس موضوع پر امیل سنت کے بیانات ہیں۔ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ یہ ڈر ہے۔ جیسے کل بیان ہوا اثر میں ایک نوجوان کا انتقال، جس کا میں نے خبر دی آپ کو، رضا نام تھا، اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے۔ تو کیا نوجوان تھے نا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا، روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا، موٹر سائیکل تھے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں، تو یہ یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہماری جو ہے نا، وہ جو گناہوں کی جو لذت ہے، دنیا کی جو لذت ہے جو ہم پال کر بیٹھے ہیں، یہاں موت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دی۔ یہ لذتوں میں تو پڑھ کر ہم لوگ ایسے ہو گئے، اور ابھی ہم یہاں آئیں، اب دیکھیے خود ہم اپنی ایک میجورٹی اپنی حالت دیکھیں، ابھی دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں وہ دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں وہ دل نہیں لگ رہا۔ تلاوت کا موقع ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا پھر سو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، سوتے رہتے ہیں۔ اچھا اب سونے یا نہیں آئے، مطلب سونا اتنا ہی جتنا سونے کا ٹائم ہے، سونے تو یا نہیں آئے، اٹھائے تو لڑیں گے، کیا ہے چھوڑ دو، ارے کیوں سونے دے بھیا، سونے دو، کہاں سونے دے بھیا، یہ سونا چاندی رہ گیا کہیں اور، ادھر اٹھنے کے لیے آئے ہو آپ، سوئے تو تھے ہم، یہاں تو اٹھنے کے لیے آئے، یہاں آ کر بھی سوتے رہیں گے تو پھر اٹھیں گے کب؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آنکھیں ملنا جھنجلا پرنا لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے، اٹھنے پہ لڑتے ہوئے بندہ اٹھ جائے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، ادھر آپ اٹھنے کی عادت بنائیں اپنی، میرے متقب اسلامی بھائیوں، اور مدری چینل پہ جو دیکھو سن رہے ہیں، اٹھنے کی عادت بنائیں، الارم سیٹ کر کے سوئیں۔ اٹھانے کے لیے بھی ہم کو کوئی آتا ہے یار، کیوں اٹھانے کے لیے کوئی آیا؟ نماز مجھ پر فرض ہے، میں اٹھوں گا، یہاں اٹھتا بھی نہیں ہے، اٹھ رہا ہوں، پھر سو جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ذمہ دار آئے گا، اٹھیے، وہ بیچارہ اٹھاتا بھی پاؤں پکڑ کے، اپنے یہ آدمی بھی پاؤں لمبا کر دے، تھوڑا اور پکڑ لے، دوسرا بھی پکڑ لے اٹھتا ہوں۔ اس کو بھی سکھایا گیا ہے نا کہ بھائی آپ بڑی ادب سے اخلاق کے ساتھ پاؤں دبا کر، اس کا پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے، وہ دبا ہوئے تو اس کو تو اور نیند آ جائے گی، تو اب اٹھ جاؤ نا بھیا، اٹھ رہا ہوں، پھر تو اٹھ رہا ہوں، بھائی کب اٹھو گے؟ امام صاحب کو فون کر کے منع کر دیں، امام صاحب ذرا 10 منٹ رکیے گا، وہ ہمارا حضرت اٹھے ہی نہیں ابھی تک، اٹھیں گے، نماز وضو وغیرہ کریں گے، آئیں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ فرمائیے گا، آپ حضرت کی جماعت چلی جائے گی۔ بھائی اٹھیے، خود سے اٹھیے۔ میں کہتا ہوں اگر یہاں نہیں اٹھ رہے تو گھر پر کیسے اٹھو گے فجر کی نماز میں بھائی؟
ہر معتکف کم از کم فیضان مدینہ میں جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے، جہاں سنا جا رہا ہے، ہر معتکف یہ اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اس اعتکاف سے خود سے اٹھنے کی عادت بنانی ہے. یعنی کوئی اٹھانے آئے نا برا لگ جائے، یار بھائی کیوں اٹھا رہے ہو بھائی، کیا میں کیوں نہیں، مطلب برا یوں لگے میں اٹھا ہوا ہوں، پہلے سے اٹھا ہوا ہوں. ورنہ آپ کہیں اکیلے میں ہوں گے تو کون اٹھائے گا آپ کو؟ تو آج یہ طے کر لیں انشاءاللہ، ہم نے آج سے یہ طے کر لینا ہے کہ میں خود اٹھوں گا. کوئی سلانے کے لیے کوئی آتا ہے کیا؟ خود ہی سوتے ہیں نا، تو خود ہی اٹھ جاؤ نا بھائی. گھروں میں بھی جو سوتے ہیں یا گھروں میں جو سوتی ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ ہمیں نمازوں کے لیے، کام کے لیے، عبادت کے لیے خود ہی اٹھنا ہے. ذمہ داری اٹھاتی ہے، یاد رکھیے گا، ذمہ داری اٹھائے گی. اگر نماز کا ہوگا نا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے زور سے پہلے ہلکا ہے، اسے اٹینڈ کرنا ہے، ابھی یہی دن ملے ہیں یار، 9 راتیں نکل گئی، دیکھتے دیکھتے پورا مہینہ نکل جائے گا، میں نے ابھی تک سیکھا ہی کوئی نہیں ہے، پڑھائی کچھ نہیں ہے، سمجھائی کچھ نہیں ہے. رمضان تو اب دیکھیے نا، آخری اشرا ختم ہونے کو قریب ہے نا، پہلا اشرا ختم ہونے قریب ہے، کتنا تیزی کے ساتھ مہینہ. اب دیکھیے مہینہ کیوں کیسے گزر رہا ہے، سمجھ نہیں. ابھی سوئیں گے اٹھیں گے تو 9واں روزہ نکل گیا، یہی ہوگا. ابھی سوئیں گے اٹھیں گے 9واں روزہ نکل گیا آلموسٹ. تو یہ حال ہے اس وقت. تو سونے کی ترکیب بس جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق سونا چاہیے. دعوت اسلامی کا اعتکاف ڈسپلن کا نام ہے، اسی میں الحمدللہ ہماری یہ تربیت ہے، سونے کی تربیت، جاگنے کی تربیت، کھانے کی تربیت، پینے کی تربیت. یہاں میں ناظرین کو بتاؤں یہ ایسا کریکٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے، شروع میں جب ہم اعتکاف کے لیے یہاں آئے، پہلا دن، پہلا رمضان، دوسرا رمضان، ہمارا کھانے کا طریقہ اور آج کے کھانے کے طریقے میں فرق آ گیا. شروع میں ہمارا تھا کہ بھائی نیچے گرتا تو گرنے دو، تھال میں بچتا ہے تو بچنے دو، اپنا کیا. پھر اسلام بھائی نے بتایا کہ اپنا یہ سنت، یہ آداب، یہ طریقہ، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اس طرح کھانا کھانا چاہیے. آج الحمدللہ ہمارے اسلام میں تھال صاف بھی کہہ رہے ہوں گے، تھال دھو بھی رہے ہوں گے. یہ کس کس کو فرق پڑا ہے، یہ کس کس نے فرق دیکھا ہے؟ ابھی چند دن ہوئے، ہاتھ اٹھائیے بتائیے. یہ ایک فرق سنت کے مطابق سونے کا طریقہ نصیب ہوا، کس کس کو فرق پڑا ہے؟ یعنی پہلے نہیں تھا اب ہے، پہلے نہیں تھا اب ہے. یہ چند دنوں کا فرق ہے، میں گناہ والی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، یہ فرق پڑا ہے. سنت اور آداب پتا چلے، زندگی گزارنے کا طریقہ پتا چل رہا ہے. کئیوں کو تو یہ پتا چلا یار، آپ سوچ کومنٹس تو دیکھیں لوگ اسلامی بھائیوں کے، ہمیں معافی مانگنے آ گئی یار. ہم نہیں آتی تھے، ہم اکڑ تھی، نہیں کرتے تھے. 9 دن کے اندر دعوت اسلامی والوں نے اکڑ ختم کر کے عاجزی کا پیکر بنا دے یار. یعنی یہ 40 اب مذاق نہیں ہے، یہ عادت بدلنا مذاق نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ایک دن میں، ایک نہیں، ایک بیان میں بے نمازی نمازی بن جاتا ہے. غور سے سننا، ایک بیان میں، 1 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے بیان میں بے نمازی نمازی بن جاتا ہے. مگر غصے والا نرم بن جائے بہت مشکل ہے، مزاجوں کا بدلنا بہت مشکل ہے. دعوت اسلامی پر اللہ کی خصوصی کرم ہے، مبلغین کے بیان، امیر سنت کے بیان. اور یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ دعوت اسلامی دنوں میں سالوں کا بگڑا ہوا مزاج دنوں میں بدل دیا رکھ دیتی ہے. یہ خصوصیت دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی اللہ نے نصیب کی ہے. اور مثالیں ہزاروں لاکھوں مثالیں، یہ تو یہاں ہوتی ہے، گھروں کی مثالیں الگ ہیں. اسی طرح گھر والوں سے بیجا رابطے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، آج کیا پکا تھا؟ ہاں ہمارا تو پکوڑے ہیں ہی کوئی نہیں، ہمارا تو سموسے کا تو پابندی لگی ہوئی ہے، ہمارا تو کسٹرڈ مسٹرڈ تو پتہ ہی نہیں ادھر آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا یہ بنایا تھا. اور سحری میں پھر کیا تھا؟ پراٹھا. اوہ کیوں پراٹھا بیٹا؟ ماں پراٹھا دے کے 9 دن گزر گئے، ماں پراٹھا تو دیکھا ہی نہیں، یہ پراٹھا کیسا ہوتا ہے، کیسی ہوتی ہے شکل، فوٹو تو بھیجو اماں پراٹھے کی. اچھا سموسے کی تک فوٹو بھیجو. چلو اب گھر والوں سے سموسے، پراٹھے، کباب، اب اس طرح کی باتیں کرنا. اور کیا ہو رہا ہے؟ ابو آگے گھر پر؟ اچھا ابھی تک نہیں آئے؟ اچھا کیوں نہیں آئے؟ ابا سے پوچھنا فون کر کے، پھر ابا بتائیں گے کیوں نہیں آئے تمہیں. اب اتنی ساری باتیں کرنے سے اچھا نہیں بندہ ایک رکوع تلاوت کر لے یار، اور میسج کر دے امی ابو کو، امی ابو آج جو میں نے ایک رکوع تلاوت کی نا، آپ دونوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں.
کمال ہو جائے. ماں باپ کو بھیجو، نیکیاں نیکیاں اصالے ثواب کرو، والدین کو میسج کرتے رہیں. آج الحمدللہ میں نے جو روزہ رکھا ہے میں نے آپ کو اصالے ثواب کر دیا. میں نے یہ کہا اصالے ثواب. یوں گھر والوں سے رابطے کے طور پر بھی ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری یہ جو جس مقصد کے لیے ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں اس میں ہمارے لیے پرابلم ہو رہا ہے. اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں اعتکاف کی برکت حاصل کرنے اور اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے جدول پر عمل کرنا، ڈسپلن. اوکے فائنل ہے کیا؟ فائنل ہے جدول، ڈسپلن. یہ جو فضولیات، موبائل اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچ کر جس نیک مقصد کے لیے آئیں انشاءاللہ اپنے نیک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج پانی پینے اور پانی استعمال کرنے کے تعلق سے کچھ عرض کرنا تھا. پانی پینے کے جو آداب ہیں کہ پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پئیں. پانی سیدھے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کے یا گلاس پکڑ کے بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پئیں. یہ 6 آداب ہیں. ان 6 کو سنت نہیں کہہ سکتے. بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ کر پینے کی بھی حدیث پاک میں وہ ترغیب موجود ہے. اجالے میں دیکھ کر اس کا تو حدیث میں پڑھا نہیں ہے. یہ آداب میں سے کہ دیکھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے. ایک بار مدنی چینل پر کسی کے تاثرات تھے، ایک صحافی کے، کئی سال ہو گئے. اس نے اپنی بہن کا واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں اس وقت شاید بجلی چلی گئی تھی یا کچھ تھا، مطلب اندھیرا تھا، تو میری بہن کو پانی پینا تھا. تو اس نے مطلب پانی میں کچھ وہ لائٹ ڈالی کہ وہ دیکھ کے، اس نے خیر یہ کہا تھا کہ اجالے میں دیکھ کر پینا سنت ہے، لیکن وہ چونکہ میں نے اس کے بارے میں مجھے پڑھا نہیں ہے، کوشش بھی کہ معلوم ہو تو معلوم ہوا نہیں کہ دیکھ کر اجالے میں یہ سنت ہے یا کیا. تو کہا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچھو تھا پانی کے گلاس میں، تو اگر وہ دیکھ کر اجالے میں نہ پیتی تو بچھو اس کے پیٹ میں اگر چلا جاتا تو تباہی بچاتا. تو یہ دیکھ کر اجالے میں یہ فائدہ تو اس کا سامنے ہے.
इसी तरह खाना भी अंधेरे में खाना ये मना है। अंधेरे में खाएंगे तो कुछ ना कुछ और भी हो सकता है मुंह में चले जाए। अब ये नाबीना जो होते हैं बेचारे, ये इसमें आजमाइश होते हैं। तो ये जो आंख वाले होते हैं उनको इनके साथ ताउन करना चाहिए। घर के जो भी अफराद हों कि जब भी खाना खाएं तो उसको देखभाल के उसको दे दें कि यहाँ इसमें अब खाने में कोई हरज नहीं है। इस तरह पानी पीने का, पानी जो है वो चूस चूस कर पीना, ये भी हदीस पाक में तस्करा है इसका भी, चूस कर पानी पिया जाए। है थोड़ा यूं सब राजमा, आदत नहीं होगी तो वो राजमाइश होगी। तो चूस कर पीना और इसमें भी आवाज पैदा ना हो, ये आवाजें ना हो। तो इसकी कोशिश करें तो कामयाबी तो हो सकती है चूस कर पीने की। ये भी सुन्नत है, चूस कर पानी पीना। और 3 सांस में पीने का तरीका जो है ना, जैसे वो ये है कि प्याला पकड़ा या गिलास है ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक घूंट पिया और गिलास हटाकर सांस पानी में नहीं लेना है, बाहर लेना है, ठीक है ना। फिर यानी सांस पहले लेना है तो पानी पीना है, फिर सांस गिलास हटाकर बाहर निकालना है, फिर दूसरा घूंट लेना है, इसी तरह सांस बाहर निकालना है, फिर सांस लेकर तीसरा घूंट जो है वो अब घूंट नहीं है, हस्बे जरूरत जितना भी है, जैसे पूरा गिलास पीना तो पूरा गिलास पी जाए, ये इसका तरीका है। अच्छा, अब इसमें भी ये भी आदाब है कि पहले घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, दूसरे घूंट पर पीने के बाद, दूसरा घूंट पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, और तीसरा घूंट पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ये कहें। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्याउल उलूम में तरीका लिखा है। अच्छा, पानी बच गया तो ये बाज़-औक़ात इसको, बाज़-औक़ात क्या बहुत ज्यादा ये देखा देखी बच्चे भी ये करते होंगे कि पानी बचा हुआ फेंक देते हैं। ये फेंकना जो है ना, ये इसराफ है और नाजायज है। ये वो इसराफ है जो नाजायज है, पानी जाया हो रहा है तो इसको फेंकना नहीं है, भरा हुआ रख दें, कोई और पी ले। कि हदीस पाक में के सूरुल मुमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। खाना भी बचा हुआ है तो लोग बाजू का इस पे वो नहीं खाते उसको, किसी का जूठा नहीं, जूठा खाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। यानी बुजुर्गों ही का खाना वो अपनी जगह पर है कि आम मुसलमान का जूठा भी खाना जो है, शिफा की जो रिवायत है तो उसमें बुजुर्ग का नहीं है, जनरल है। सूरुल मुमिन शिफाउन, मुसलमान के जूठे में शिफा है। तो यूं मतलब ये कि जूठा खाना, जूठा पानी ये फेंकना नहीं है, खा लेना है। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, कलयुबी, एक दरस निज़ामी की किताब है कलयुबी, उसमें इस तरह का वाकया है कि कुछ लोग जो थे वो डाकू, वो अपने डकैती के लिए सफर पर रवाना हुए। किसी होटल में इन्होंने पड़ाव किया और जाहिर ये क्या कि हम लोग राय खुदा के मुसाफिर हैं, जिहाद करने निकले। अच्छा, वहाँ मतलब ये कि एक माजूर बच्चा इन लोगों ने देखा कि एक माजूर बच्चा था। खैर, अब वो ये लोग तो खाना खा के रुक कर जितना रुकना था ये चले गए। ये वापस अपनी डकैतियां करके अपने इस बुरे मिशन से वापस पलटे। तो उन्होंने मतलब उसी होटल में क़याम किया तो वो माजूर बच्चा जो था वो चल फिर रहा था। इनको ताज्जुब हुआ, इन्होंने मालिक से पूछा होटल के कि ये वही बच्चा नहीं है जो माजूर था? तो बोला है तो वही बच्चा। अब आप लोग अल्लाह की राह के निकले हुए मुसाफिर, आप लोगों ने जो खाना खाया था ना वो बच गया था,
वो आपने बचा हुआ जो छोड़ा था, तो अब वो मोमिन के जूठे में शिफा है, तो मैंने बरकत की नीयत से अपने इस माजूर बच्चे को खिला दिया, अल्लाह इसको शिफा दे दे। तो आपके जूठे खाने से ये इनको शिफा हो गई। अच्छा, डाकू हैरान हो गए और ये रो पड़े, और ये रो रो के सब ने तौबा कर दी कि अल्लाह पाक इतना मेहरबान है कि इसने हमारे ताल्लुक से हुस्न ज़न रखा। हम तो हैं डाकू लोग हैं, इतने गुनाहगार लुटेरे, और हमारी क्या बरकत, इस मुसलमान का मालिक का हुस्न ज़न, मोमिन का जूठा, मुसलमान का जूठा, डाकू थे तो मुसलमान ना, तो यूं मतलब ये कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। अच्छा, तो बचा हुआ पानी या खाना फेंकना नहीं है, कोई भी खा ले इससे घिन ना खाए, मतलब खा ले इसको तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत पाएगा। फेंकना तो वैसे भी जायज़ नहीं है बिला वजह, तो ये या फिर जानवर को खिला दे, परिंदों को खिला दे, गाय को बकरी को खिला दे। अगर वो खाते ले, गाय बकरे ये बिरयानी नहीं खाते, हाँ बोटियां भी नहीं खाते, तो बोटी बिल्ली खा लेगी, बिल्ली को खिला दे। अब बोटी यानी जो भी बचा कुछ है तो जो जानवर खाता है उसको खिला दे। अब पानी फेंकना, ये आमतौर पे फेंकते हैं, ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। अल्लाह की नेमत को इस तरह ज़ाया ना किया जाए। अच्छा, अब जहाँ इसकी कीमत होती है ना, वहाँ बहुत कदर होती है इसकी। हारून रशीद उलमा दोस्त थे, उलमा इनके पास होते थे। एक बार हारून रशीद को प्यास लगी तो किसी आलिम से फरमाया पानी, तो आलिम पानी ले आए और पेश करने से पहले कहा कि बादशाह सलामत रख ठहरिए, अगर आपको इसे सहराब में बयाबान में फंस जाए और प्यास की वजह से आपकी जान पर बन जाए और कोई आपको आधा गिलास पानी का बेचे, पानी का एक गिलास आपको बेचे, तो आप कितने में खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा? तो बोला कि मैं चाहे आधी सल्तनत देनी पड़ जाए, मैं पानी पीकर जान बचाऊंगा, वो ले लूंगा गिलास। तो फरमाया आलिम साहब ने कि अगर ये पानी आप पी लें और अब ये रुक जाए, बाहर ना निकले, पेशाब बंद हो जाए, अब इसके इलाज ना होता हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा कर सकते हैं? बोला बाकी आधी सल्तनत भी मैं देकर पानी निकलवाऊंगा। तो फिर आलिम साहब ने गिलास पेश करते हुए फरमाया कि जितना नाज करना अपनी हुकूमत पर नाज कर लीजिए, आपकी हुकूमत की कीमत, आपके ताजो तख्त की कीमत, बादशाह की कीमत एक पानी का गिलास है। तो वो बादशाह था आलिम दोस्त, तो खौफ खुदा वाला, हारून रशीद मशहूर, तो ये रोने लगे, रो पड़े खौफ खुदा से, वाकई क्या मतलब चीज़ है। असल तो इन्हें अल्लाह की नेमत ऐसी है कि हम इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तंदुरुस्ती भी नेमत के, पेशाब रुक गया तो गए, प्या पानी नहीं मिला तो गए, तो अब ताजो तक चबा कर थोड़ी खाएंगे, भूख लगी है तो खाना ही खाना होगा, सोने की ईंट को थोड़ी चक मारेंगे जो पेट में जाएगी और भूख मिटाएगी, ये तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये कि और भी मतलब इस पर काफ़ी मज़ामीन बोला जा सकता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, पानी पिया भी करें, कम से कम 8 गिलास तो रोज़ 8 से 10 गिलास पिया करें, वरना वो कि डिहाइड्रेशन ये होता है कि जैसे कि अब पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन, इसके मरज होते हैं, कमज़ोरी, सुस्ती, चक्कर आना, सर में दर्द, मुंह सूखना, होंठ सूखना, शदीद प्यास लगना, पेशाब पीला पड़ जाना, पेशाब में बाज़ वक़्त जलन होना, और इस तरह के मसाइल फिर गुर्दों को इफेक्ट करता है, गुर्दे जो हैं ये डैमेज हो सकते हैं। तो पानी एक तादाद है जो कम पीती है, मेहरबानी करके पानी पिएं, अच्छी तरह से जिएं और दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पिएं, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत से खूब नमाज़ें पढ़ें, तिलावतें करें और दीन की खिदमत करें, काफिलों में सफ़र करके सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु सलातल वित्र वाजिब, सल्लु सलातल वित्रिल वाजिब, यरहमनल्लाह।
वित्रिंग नहीं थी हो ना? अच्छा, वित्र का टाइम नहीं है ना? हाँ, अभी शजरा भी पढ़ना है, भूल गया, माफी चाहता हूँ। बूढ़ों से हो जाता है ऐसा। चल बड़ी गलती नहीं है कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सईदे सजाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ ओ सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरह का सदका कर हमको फरह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते, नसरा भी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख, दे हयाते दीन मुहिये जां फिजा के वास्ते, दूर इरफानो उलूम हमदो हुस्ना बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को जियाद रूए ईमान को जमाल, शहजिया मौला जमाल औलिया के वास्ते, दे मुहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से, इश्क हक दे इश्क इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदरुल उला के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरते अहमद रज़ा के वास्ते, पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया, शहजियाऊ दीन पीर बासफा के वास्ते, अहयना फिद्दीन व दुनिया सलाम बिस्सलाम,
قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل، عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ۔ اشرائے رحمت باری